बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं एक ऐसे वाक़ये की रुदाद आपके सामने रखना चाहता हूँ जिस वाक़ये को की वजह से यूथिए और उनका लीडर इमरान अहमद खान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल कैदी नंबर 420 एक्सक्यूज मी प्लीज़ जो है वो जल भुन के रह गया पाइन भख दे गोलियां दे बह गए पाइन। ठीक है, ये जो वाक़या ये सारा का सारा ये आज ही रूनुमा हुआ और मैं उस वाक़ये का चश्मदीद गवाह हूँ। वाक़या ये है कि आज सुबह जब मैं ने ज़ाहिर है पंजाब असम्बली पहुँचना था क्योंकि वहाँ पर आज वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब था। राना आफ्ताब अहमद खान साहब जो कि पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए। अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है और उसमें सारी की सारी जो आज़ाद जीत के आई इमरान खान की हमायती वो उसमें मर्ज हो गए हैं। तो अब मैं उनको फिर यही कहूँगा लीगली कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वो लीडर हैं, उनको बनाया गया था वज़ारत आला का उम्मीदवार। कागजात भी उनके जमा हो गए हुए थे। दूसरी साइड पे मरियम नवाज शरीफ साहबा थी और उनके जो साथी संगी साथी थे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, उसमें काफ लीग, उसमें और बहुत से लोग थे। तो ये एक बहुत अहम इवेंट होने जा रहा था क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर पहली बार होना था कि कोई खातून जो है वो वज़ीर-ए-आला मुंतखब होनी थी। और इससे पहले वैसे 2-3 खवातीन पंजाब की हुक्मरान नहीं हैं। सिख अंपायर के दौर के अंदर ना, जब सिख वो क्या नाम था उनका, रंजीत सिंह साहब जो हैं, जब उनकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद को 2-3 खवातीन रही हैं। चांद कौर रही है, दतार कौर रही है, प्रेम कौर रही हैं 1843 तक। तो ये कुछ खवातीन जो हैं वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए रही हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि पब्लिक सपोर्ट के साथ जमहूरियत के अतबार से आइनी और कानूनी अतबार से तो वो सर पहली बार जो है वो कोई खातून आई है तो वो मरियम नवाज शरीफ साहब आई हैं। उनका ओथ हो गया और ओथ की तकरीब में मैं मौजूद था, बाकी लोग भी थे, काफ़ी सारे ज़ाहिर है वहाँ पे सैकड़ों लोग थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ कर वो उनको स्टेज पर लेकर आई साथ मियाँ नवाज शरीफ का। फिर हुआ ये कि वो बैठ गए, उनके साथ नवाज शरीफ साहब बैठ गए और साथ ही गवर्नर पंजाब बैठे हुए थे। तो मरियम साहबा का जो नज़र है वो पड़ी के सामने चाचू जान बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो वो उठी, उन्होंने इशारा किया, एक बंदे ने दौड़ लाई, कुर्सी चुक के दौड़या शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब ने सर से इशारा किया, वो जनाब आ गए और उन्होंने उनको मिला के तो हाथ से पकड़ के उनको अपने चचा का जान को भी लेके वो साथ बैठ गए। तो एक यानी पूरी की पूरी फैमिली एक्चुअली इस इवेंट के ऊपर मौजूद थी और बड़ी खुशियाँ सन पाएँ। सच्ची बात है, होती भी हैं। देखे ना, एक खातून जिसके ऊपर सारे कहते कांटा लाता, वो जब हम लोग बात किया करते थे कि मरियम नवाज जो हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ बड़ा ज़्यादती हो गई है या मतलब है कि उनको दोबारा हुक्मरान बन सकते हैं जिहदी गल असीं करने सा। तो हालांकि उम्मीद कोई नहीं सी हुंदी किसी नूं, मगर हम समझते थे कि ये होगा, इसलिए कि सियासत जो है वो मुसलसल चलने का एक अमल होता है, उसको कहीं ब्रेक नहीं लगती। बंदे घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन ब्रेक नहीं लगती। और मियाँ नवाज शरीफ का मुतवाज़िल पंजाब में कोई नहीं। देखे ना, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ पंजाब दे विच ए दो पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं। पीपल्स पार्टी किसी दौर में होती थी, हुण भाएं पीपल्स पार्टी बहुत पीछे रह गई है। उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसा है ही कोई नहीं। लिहाजा अब भी जब तक ये दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहेंगे, दोनों एक दूसरे का मुतबादल तौर पर वेखे जाने। तो मुझे ये पता था कि ये कल को वक्त आ सकता है। लोग की कहते हैं काटा पाए ना, तुसी की गल्लां करते हो व्हाट्सएप पे, मरियम नवाज से काटा, नवाज शरीफ से काटा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात है कि ऐसे दोस्त ये बात करते थे जेड़े भाई नसदे भजदे ना, मतलब चलो छड्डो की दसना है रही, रोज़गार के मामला होते हैं, लोगों के चलना चाहिए। खैर, तो वो जो है लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज वो दिन आ गया। गवर्नर हाउस की लान के अंदर एक तकरीब हुई है, उसको बाकायदा तौर पर जो है वो आइनी तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गई हैं। ये एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो हुआ है, लेकिन इस वाक़े का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इससे ताल्लुक तो है लेकिन असल गल अगे आनी है जिते यूथिया तते तवे ते बैठे है ना, या वो इमरान खान भी तते तवे ते बैठा अंदर, वो भाएं तो कलाबाजी खा रहे होना बकायदा।
وہ کیا ہے واقعہ وہ میں آپ کو بتانے لگوں. تو میں پنجاب اسمبلی جب پہنچا تو پنجاب اسمبلی کے اندر میں جو ظاہر ہے صافی سارے وہاں پہ ہوتے ہیں, میں ذرا تھوڑا جا ایکسٹرا محنت کر کے تو میں وہ جو گیسٹ والا ایک چیمبر ہوتا ہے اس کے اندر جا کے ہم بیٹھ گئے, اور وہاں پر بڑا نزدیک سے آپ دیکھ سکتے چیزوں کو, تو وہ پھر ساری چیزوں کو ہم نے ویو کیا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہاں پر جو اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب, بڑا لرنڈ آدمی ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب یہ تقریب کی کارروائی ہوگی, یہ جو سیشن بلایا گیا اس لیے بلایا گیا کہ یہاں پر اوتھ ہونا ہے, سوری اوتھ کہتا ہے وہ انتخاب ہونا ہے. تو 2 امیدوار ہیں, ایک مریم نواز شریف صاحب ہیں, ایک وہ رانا آفتاب خان صاحب ہیں. تو اپوزیشن کے لوگ جو ہیں رانا صاحب کی سربراہی میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بات کرنی. اب جو ملک احمد خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر معاملہ یہ ہے رانا صاحب کہ جو آئین کا آرٹیکل 130 ہے اس کی سب کلاس 3 یہ کہتی ہے کہ آج کے دن جو دن مخصوص کیا گیا ہے انتخاب کے لیے, وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے, اس میں کوئی اور بزنس نہیں ہو سکتا, کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئین کہہ رہا ہے. تو آپ مہربانی کریں بیٹھ جائیں. اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے تو یہ سمجھ لو تھوڑے کو ممبر نہیں آ رہا, مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ آپ کو کوئی اور کہیں پرابلم ہے تو آپ میرے تک براہ راست آ جائیں, مینوں دس دیو کان جی پائنا ہے مسئلہ ہے, میں مسئلہ حل کر دینا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ایکچولی سوچ کے آئی اسی کہ اسی پائے نے گند پانا ہے, اسی ذرا غصہ چڑھانا ہے, اور غصہ چڑھا کے تو پھر جو ہے نا اس کا ریکشن آئے گا, تو ریکشن میں پھر جو ہے وہ نعرے بازی ہوئے گی, تو پھر اسی نعرے بازی پاواں گے اور انتخاب نہیں ہو سکے. اچھا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ آج یہ انتخاب ہوئے گا تو وزیر اللہ بنے گی نا, اسی ہونے نہیں دینا. اچھا یہ آف دی ریکارڈ گفتگو تھی, وہ مینوں اس گل کا پتہ لگ گیا. تو جی مینوں پتہ لگ گیا تو کیا مسلم لیگ نون والے نہیں پتہ لگا ہوئے گا؟ ظاہر ہے وہ حکمران نے, وہ یہ تو بیچارے ابھی جھونگے چ بن گئے جنرل فیض کی وجہ تو, یا جنرل باجوے نے مہربانی کی تھی, یہ تحریک انصاف والے ہیں. مسلم لیگ نون والے تو اس تو پہلے 1985 تو حکمران لگے آ رہے پنجاب دے. یہاں پر تو جو سپاہی بھرتی کیا تھا نا نواز شریف نے, پائے بھی ڈی ایس پی ہو گیا ہوں, یعنی اتنی پرانی ان کی یہاں پہ جڑیں ہیں. بہرحال اب ہوا یہ کہ جناب وہ جب انہوں نے کہا کہ جناب اب انتخاب کا عمل شروع کرتے تھے, اپوزیشن بائیکاٹ کر کے باہر چلی گئی. اچھا اب ان کے خیال میں یہ ادھروں بہت زیادہ تکلیف ہونی سی, نعرے بازی ہوئی, مسلم لیگ نون کے لوگوں نے نعرے بازی کی, جو گیلریز میں کارکن بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کی, وہ ساڑھے پیچھے بھی بیٹھا سی, وہ بھی آواز بڑی دھماکے دار قسم کی سی, انہیں بھی نعرے مارنے شروع کرتے. ادھر سے جو ہیں تحریک انصاف کے کارکن بھی آئے ہوئے تھے کچھ, اور ان کے ارکان اسمبلی نے بھی کی, وہ بھی گیلریز میں بیٹھے تھے. چنگی بھلی نعرے بازی ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. میاں جو ہیں اپنا ایم پی ایس مسلم لیگ نون کے, انہوں نے صرف میاں نواز شریف کی تصویریں نکال کے آگے کر دی, گھڑی چور دے نعرے بجے, ادھروں جڑے وہ مطلب جھوٹو جھوٹ چتالی جڑی گلاں کرنی تھی انہوں نے نعرے بنائے, وہ مارتے رہے. بہرحال اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مریم نواز کھڑی ہوئی. اب یہاں سے وہ پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے جتنے پوائنٹ جو نا تکلیف دے مراحل ہیں یوتھیوں کے لیے, یہاں سے وہ بات شروع ہونے والی ہے. تو مریم نواز شریف کھڑی ہوئی اور مریم نواز شریف نے کہا کہ جناب اسپیکر صاحب وہ انہوں نے جو کیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمانی روایات ہیں, آپ ان کو منانے کے لیے کمیٹی بنائیں اور وہ بھیجیں تاکہ وہ مہربانی کریں واپس آ جائیں اور الیکشن میں حصہ لیں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مقابلہ کرنا چاہیے, ہم بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں, ایسی کون سی بات ہے, وہ آئے اور مقابلہ کریں, فیس کریں, لیکن ان کو جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے. اچھا یہ ایک ایسا جسچر تھا جیڑا پوائنٹ مریم نواز کو لوگ کم از کم وہ تصور نہیں کر رہے تھے. وہ پوائنٹ اندر دے پورے طریقے نہ بھامبڑی مچ گیا اپوزیشن چیمبرز دے وچ, وہ اے کی ہو گیا, اے کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا مریم نواز کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے, اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اس کو اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی والدہ کو جس طریقے سے بیماری کا تمسخر اڑایا گیا, جس طریقے سے اس کے والد کے ساتھ کیا گیا, 2 دفعہ اٹیک ہوا میاں نواز شریف میں, یاد رکھنا, جیل دے وچ. انہوں نے ان ڈاکٹر دے کول نہیں بھیجا چیک اپ کران لئی. ابھی ان چیزوں کی انکوائری ہو نا تو اس ٹائم دا جیلر جولر سارے اندر ہونے پائے نا,
ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. مگر خیر اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اب یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مریم نواز جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کریں گی، لیکن مریم نواز کے اس جیسچر نے انہوں نے پوائنٹ مزید اگ لاتی. اگ کیوں لاتی؟ اگ ایس تو لاتی، دیکھیں جب آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رد عمل میں آپ کو گالیاں بکے گا یا آپ کو مزید کو جملے کرے گا، کوئی اٹ مارے گا، روڑا مارے گا. ٹھیک ہے، تو تسی چونکہ آئے گند پان ہوندے ہو تو گند پئے گا، اتنے دنگا مشتی شروع ہو جائے گی، الیکشن بھی نہیں ہوئے گا تو جناب بس کام ختم ہو جائے گا، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب مریم نے جب یہ کہا تو پوائن ادھر تے امیداں تے پانی پھر گیا. اچھا پھر ایک یہ واقعہ ہوا. خیر ملک احمد صاحب نے فرمایا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو مریم صاحبہ نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے، میں آپ نے گڈ ول جیسچر کے طور پہ بات کی ہے، لیکن آپ کو بات کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکتی کیونکہ آئین مجھے روکتا ہے. پھر بھی آپ نے چونکہ بات کی ہے تو میں 3 4 5 لوگوں کو بھیجتا ہوں اور وہ جا کے منا کے لائیں. انہوں نے بھیجا، خلیل طاہر سندھو گیا، خواجہ عمران نذیر گیا، علی حیدر گیلانی صاحب گئے، چودھری شافی حسین گئے، اور اس طرح سے خواجہ سلمان صاحب گئے. اور 4 5 جنے نے جا کے انہوں نے بڑا زور لایا کہ رانا صاحب آؤ. اب رانا صاحب سمجھدار آدمی، رانا صاحب کو پتہ ہے کہ جو ملک احمد کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، آئین رانا صاحب نے رٹیا ہے، رولز آف بزنس ہی رانا صاحب نے رٹے نے، بلکہ رانا صاحب ان کمیٹیز کا حصہ رہے ہیں جنہوں نے رولز آف بزنس بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا رانا صاحب کو اس بات کا علم ہے. لیکن رانا صاحب نے نال کو 2 3 کریکٹر ایسے سن، کوئی دیں یار ہاں تو کوئی اور کسی پاسوں سی جنہوں نے رانے صاحب نو نا ادھر رانا جگائی رکھیا، انہوں یعنی قانون سے بالا تر رکھنے کی کوشش کی تو وہ نہیں آئے. بہرحال ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، ایتے پوائن واوا اگ لگی. دوسری جو معاملہ تھا اور وہ اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے یا اس سے زیادہ اگ لانے والا معاملہ ہے، زور کا جھٹکا ہے، دھیرے سے لگایا مریم نے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انہوں نے کہا اپنی تقریر کے اندر بہت ساری باتیں کی کہ میں ترقیاتی کام کیسے کروں گی، کس طریقے سے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، 75 لاکھ جڑا ہے نا لوگوں رمضان دے ریلیف دینا ہے، وہ بہت سارے انہوں نے پلان بتائے. لیکن جڑی اصل تکلیف دے گل ہے نا سر، اپوزیشن کے لیے، یوتھیوں کے لیے، عمران احمد خان نیازی کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنی میں ان کی وزیر اعلیٰ ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، اتنی ہی میں اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. میرے چیمبر کے دروازے، میرے دل کے دروازے کھلے ہیں، آئیں مل کر پنجاب کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ سر جی ایک گل سوچ نہیں سکتے یوتھیے، ان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ مریم نواز جس کے ساتھ ہم نے اتنا برا کیا ہوا ہے وہ آگے سے اتنے پیار کے ساتھ کہے کہ آؤ یار ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، ان اگے ودی ہے. یہ بات جو ہے سر زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اور مریم نواز نے اس بات کے کر کے نہ صرف یہ کہ اپوزیشن نو مطلب ہے کہ بالکل انج لملیٹ کرتا، اور جتنے بھی پاکستان نہیں پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ بھی حیران ہوا، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ مریم نواز بڑی تتی بولے گی تو کہے گی میں پھٹے اکھاڑ دیں گی پھڑ کے ندی ایسی دی تیسے، یہ ان کا خیال تھا. اتنے پوائن بالکل سکون ڈاٹ کا کہ ایجنڈا پوائن عوام کی خدمت، لڑائی بڑائی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو جڑی اگ لگی ہے نا پوائن، آپ ٹویٹر پر آ کے دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، جی میں پوائن اگاں لگیاں کھڑی ہیں نا، انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ہینڈل ہویا کیے اور مریم نے کیتا کیے. اچھا اب یہ وہ واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب ایک ایسی خاتون وزیر اللہ بنی ہیں جن کو ان کے والد کو، ان کی فیملی کے دیگر تمام ارکان کو انتہائی گھٹیا اور یعنی بازاری طریقے سے یعنی تنگ کیا گیا، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جو واقعات ہوتے رہے میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آج وہ شخصیت جس کو بابا ڈیم والی سرکار، ایک آڈیو آئی تھی یاد آپ کو، احمد نورانی نے کی، وہ ریلیز کی تھی، پتہ نہیں فیکٹ چیک کس طرح کر کی ویب سائٹ تھی، اس کے اوپر تھی.
ٹھیک ہے کہ جناب بابا ڈیم علی سرکار نے کہہ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ جو بھی جج صاحب کہہ رہے ہیں لیکن باپ بیٹی کو سزا دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں سزا دو, بنتی تو نہیں ہے پر دینی پڑے گی. ہیں جی, یعنی کہاں کہاں فیصلے ہوئے, کاٹے دے. سر تکبر کا سر نیچا ہو گیا. اور جنہوں نے یہ کہا تھا میاں نواز شریف نے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ پہ چھوڑ دیا, آج اس کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہا ہے اور دھی جڑی ہے وہ وزیر اللہ بن گئی جائے. یہ ہے اہم واقعہ. اور یوتھیاں دی جڑی ترفڑی ہیں جڑی وہ پوجے ہوئے دانے کی طرح پھڑکتے پھرتے ہیں, وہ باپ دیکھیں فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, واٹس ایپ گروپ پہ, اور انجوائے کریں. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.